अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की जानिब से जो जारियत हुई उसका पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया गया और इस हवाले से अफ़गानिस्तान ही की दरख्वास्त पर जो सीज़ फायर का फ़ैसला है वो भी सामने आया। आज वज़ारत ख़ारजा ने भी इस हवाले से अपना वाज़ेह बयान जो है अपनी वीकली ब्रीफिंग में जारी किया है और ये भी कहा गया है कि जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की जानिब से अवामी नुकसान जो है वो ना हो, इसको भी मद्देनज़र रखा गया था। आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन अमान के हवाले से और अफ़गानियों की वापसी के हवाले से जो अफ़गान बाशिंदे यहाँ पर रिहाइश पज़ीर थे उनकी वापसी के हवाले से एक अहम इजलास भी हुआ, जिसमें ओवरऑल अमन अमान की जो सिक्योरिटी है उस पर भी तबादला ख़याल किया गया। और हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अहम इजलास में जो नौ मुंतखब और अब जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं सोहेल आफरीदी साहब, उन्होंने इस अहम इजलास में शिरकत नहीं की। इस हवाले से उनका भी एक वाज़ेह बयान जो है वो सामने आ चुका है कि जब तक वो खान साहब से हिदायत नहीं लेंगे वो इस हवाले से इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। और आज ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी ये ख़त लिखा है और उसमें यह कहा गया है कि उन्होंने पहले सूबाई और वफाकी हुकूमत को दरख्वास्त की है, अब चीफ़ जस्टिस हिदायत जारी करे वफाकी और सूबाई हुकूमत को ताकि उनकी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हो सके। पंजाब हुकूमत की जानिब से TLP पर पाबंदी के हवाले से जो एक फ़ैसला है वो भी सामने आ रहा है और ये भी उज़्मा बुखारी साहिबा ने कहा है कि TLP पर पाबंदी के हवाले से जो समरी है वो मरकज़ को भेजी जा चुकी है। अब इसी के साथ साथ जो कल बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द ने जो अहम मुलाकात की वज़ीर आज़म से, उसके बाद अब कल पीपल्स पार्टी की CEC का अहम इजलास होने जा रहा है। उसमें क्या फ़ैसले होंगे, मुख्तलिफ़ इशूज़ हैं, उन पर हम गुफ्तगू करेंगे। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नहीं, शुक्रिया वक्त निकालने का। आज जो अहम इजलास हुआ है, सबसे पहले तो हम उस पर बात करते हैं कि जो तनकीद हो रही है कि CM साहब ने उस इजलास में शिरकत नहीं की, आप इस तनकीद को किस तरह देख रहे हैं सर? बहुत बहुत शुक्रिया नादिर साहब, आपने मौका दिया। मेरा ख्याल में उन लोगों पर तनकीद होनी चाहिए जो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से एक सूबे के वज़ीर आला ने मिलना है और उनका जवाब यह है कि हम पूछ के बताते हैं। मेरा इशारा वज़ीर आज़म, सो कॉल्ड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से है, जिस हुकूमत के पास, जिसके वज़ीर आज़म के पास इतना इख्तियार ना हो कि उनकी जुरिस्डिक्शन के अंदर या उनकी कस्टडी के अंदर एक साबिक वज़ीर आज़म जेली और झूठे केसेस के अंदर उनको पाबंद सरासर रखा हुआ है, कि उनकी मुलाकात का की जुरिस्डिक्शन उनके पास हो, इख्तियार हो, तो फिर आप क्या समझ सकते हैं कि उनका पाकिस्तान के मामलात चलाने के अंदर उनका क्या रोल है या क्या इख्तियार है या क्या वो कर सकते हैं। नंबर 2 बात है कि सोहेल अफरीदी साहब ने, मैं थोड़ी देर पहले ही मेरी मुलाकात हुई है सोहेल साहब से और उनका बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि मैं किसी भी मीटिंग के अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि अवाम ने, सूबे की अवाम ने, खैबर पख्तूनख्वा ने पहली दफ़ा नहीं, ये मुसलसल पिछले 2 इतवार के अंदर भी मिला और तीसरी दफ़ा मैंडेट इमरान खान को दिया, उनको वोट डाला है। तो अवाम ने वोट डाला है जिसको, उसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। तो जो इमरान खान साहब हैं वो ही रहनुमाई करेंगे, वो गाइडलाइंस देंगे कि किस तरह से तमाम मामलात को लेकर चलना है। मैं उनसे मुशावरत करूंगा और उसके बाद किसी मीटिंग का हिस्सा बनूंगा। लेकिन हमारी जो पॉलिसी है, हमारा जो मौक़िफ़ है वो बड़ा क्लियर है, खैबर पख्तूनख्वा का है कि ऑपरेशन जो है वो मसले का हल नहीं है। बातचीत से 2018 के बाद जब इमरान खान की हुकूमत 18 में आई तो उस सारे टेन्योर के अंदर जब तक हटाई नहीं गई अमन आ गया था, ड्रोन रुक गए थे। क्यों रुक गए थे? उससे पहले की पॉलिसी भी गलत थी, उसके बाद की भी पॉलिसी गलत है, क्योंकि फौजी ऑपरेशन जो हैं वो मसले का हल नहीं है, फौजी हल नहीं है, सियासी हल है। और सियासी हल यही है कि अफगानिस्तान हुकूमत, वहाँ की अवाम, पाकिस्तान की जो वहाँ खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदे हैं और वहाँ के जो अवाम है, वफाकी हुकूमत है, सूबाई KP की हुकूमत है, वो तमाम वहाँ के नुमाइंदे शामिल हों और बातचीत से मामले का हल निकालें। हमारा ब्रदर मुसलमान मुल्क है। चलिए ठीक है, लेकिन नईम साहब, ये जो आपने प्राइम मिनिस्टर साहब का जिक्र भी किया नईम साहब, लेकिन ये भी तो नईम साहब एक मुस्बत पेशरफ्त है ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने सोहेल साहब को कॉल की, मुबारकबाद दी। तो आप नहीं समझते कि वफाक चाहता है कि मामलात वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान दुरुस्त सिमत में और आगे बढ़ते रहें? वफाक तो समझ रहा था कि सोहेल अफरीदी जो है वो तालिबान के साथ इसका ताल्लुक है, ये तो दहशतगर्द है। वफाक ने तो बड़े बड़े गंदे इल्ज़ाम लगाए, उनकी ज़ात के ऊपर हमले किए, इसको हम बनने नहीं देंगे, ये तो बिल्कुल मुल्क को तोड़ने के लिए इसका नाम भिजवाया गया। तो वफाक को अचानक से फिर ख्याल आ गया कि दहशतगर्द के साथ बात करनी है, उसे मुबारक देनी है या उसे मीटिंग के लिए बुलाना है।
پہلے تو وفاق اپنا موقف کلیئر کرے نا کہ موقف آپ کا کیا ہے. جہاں تک بات ہے ان کے اختیار کی تو وہ آپ کے سامنے ہی ہے. جب ہم نے بات کی تھی, یعنی بات چیت جب ہماری طرف سے آغاز ہوا تھا اس حوالے سے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات چیت سے معاملہ حل کرتے ہیں, اس وقت بھی لالی پاپ دیا گیا تھا. ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے, یہ تو ڈمیز ہیں, ان کو تو بٹھایا گیا ہے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میرے پاس اختیار نہیں ہے, زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے, بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. لیکن جہاں آئین اور قانون کی دھجیاں اڑانی ہو وہاں آپ پیش پیش ان کو دیکھیں گے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا جو عوامی انتخاب تھا وہ تھا, اس کے اندر کتنے انہوں نے رکشنے ڈالے, لیکن عدالت نے ایک اچھا رول ادا کیا اور جو عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا گیا اور وہاں حکومت بنائی گئی. نہیں لیکن سر پھر یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ بلاول صاحب نے پھر جو بیان دیا اس کو تو پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے ویلکم بھی کیا, جو انہوں نے گورنر صاحب کو کہا کہ آپ جا کر ان سے جو ہے وہ اوتھ لیں. جی, جو اوپر سے انہوں نے بیان دیا اس کو اگر ویلکم کہیں, میں تو بڑے کھلے الفاظ کے اندر جو ہے اپنا موقف ادا کیا کہ یہ اس کو یہ نہ کہیں کہ بڑے انہوں نے اچھا رول ادا کیا. ان سے یہ پوچھئے کہ جناب 8 تاریخ کا استعفیٰ ایک وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور دے چکا ہے, ویڈیو بیان دے رہا ہے, وہ ٹویٹ کر رہا ہے, اس وقت آپ نے گورنر صاحب کو کیوں نہیں ہیلی کاپٹر دیا؟ جب آپ نے دیکھا کہ عدالتی حکم آ گیا ہے کہ یا گورنر لے یا پھر اسپیکر لے گا, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چیف منسٹر کو کہتا ہوں کہ ان کو ہیلی کاپٹر دیں اور وہاں جائیں اور جا کر آئینی ذمہ داری پوری کریں. پہلے کون سی انہوں نے آئینی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کی, پہلے کیوں نہیں کی؟ تو نہیں صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی آج جو وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہوا جس میں سی ایم صاحب نے شرکت نہیں کی, نہیں صاحب جو آج ایک اہم اجلاس ہوا, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر آپ نے اس میں شرکت بھی نہیں کی, تو کیا جو آج فیصلے ہوئے ہیں ان پر صوبائی حکومت عمل درآمد بھی نہیں کرے گی؟ دیکھیں صوبائی حکومت کا بڑا کلیئر موقف ہے. صوبائی حکومت جو ہے وہ عوام کے ووٹ سے آئی ہوئی ہے, باقی سارے تو جیلی ہیں, اور عوام کی حفاظت, وہاں امن, وہاں اندر انٹرنل جتنے معاملات ہیں, سیکیورٹیز کے جو ایشوز ہیں, وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا کام ہے کہ اپنی عوام کے انٹرسٹ کو دیکھیں, اپنے صوبے کے انٹرسٹ کو دیکھیں. خیبر پختونخوا نے اپنی پالیسی بڑی واضح دی, جو عمران خان صاحب نے پالیسی دی اور امن آیا, اور خیبر پختونخوا کا آج بھی یہی موقف ہے کہ ان کے لیڈر سے ملاقات کر کے اگر مزید مشاورت کرنی ہے, معاملات کا حل نکالنا ہے, تو ہمیں ایکسیس دیجیے تاکہ ہم اس کے اندر انپٹ لے کے آگے بڑھ سکیں اور اپنا انپٹ دے سکیں. جہاں بالکل بائیکاٹ کا معاملہ ہے تو ہماری طرف سے نمائندے جو ہیں مزمل اسلم صاحب جو ہیں وہ ان کو تجویز کیا گیا کہ وہ جائیں اور میٹنگ اٹینڈ کریں. بالکل بائیکاٹ تو نہیں کیا, لیکن ہماری یہی شرط ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ لیڈر ہیں اس قوم کے, اور پوری قوم نے ان کو جو ہے ووٹ دیا ہے, اور خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ عوام نے عمران خان کو جو ہے وہ ووٹ دیا. تو عمران خان کو انہوں نے جب نمائندہ اپنا مقرر کیا ہے تو اس نمائندے نے ہی اس صوبے کے حوالے سے اپنا موقف کسی میٹنگ کے اندر پیش کرنا ہے. ان کی طرف سے آگے سہیل افریدی صاحب کو نامینیٹ کیا گیا, تو سہیل افریدی صاحب جائیں گے اور موقف اپنا دیں گے, لیکن خان صاحب سے ملاقات ان کی ضروری ہے, جس کے لیے ہم سپریم کورٹ رجوع کیا ہے, ہائی کورٹ رجوع کیا ہے, ہوم ڈپارٹمنٹ کو لکھا گیا ہے. جو پریزنٹ رولز ہیں نا جی, اس کے مطابق 92 رول ہے جس کے مطابق کسی بھی قیدی سے اس کے رفقا, فیملی, وکلا, لیگل ایڈوائزرز مل سکتے ہیں, ملاقات کر سکتے ہیں. ہم قانونی طور پر ایکسیس مانگ رہے ہیں, ہم کوئی اللیگل کام نہیں کہہ رہے. صاحب بہت شکریہ سر والنے کا. ناظرین, نعیم حیدر پنجوتا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, جو شروع میں ہم نے مولانا صاحب کے بیان کا ذکر کیا, ہم اس پر ہی گفتگو کریں گے کہ جے یو آئی ایف کی اسٹریٹجی کیا ہوگی آنے والے دنوں میں, کیا ہونے جا رہا ہے. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ کامران صاحب وقت نکالنے کا. سر کل مولانا صاحب نے جو جلسے سے خطاب کیا اور انہوں نے بڑا ایک جذباتی بیان بھی دیا, پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی, مینڈیٹ کے حوالے سے بھی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ اہمیت جو ہے وہ اپنی کھو چکی ہے اور اسلام آباد جانے کی تیاری کریں. تو کیا جے یو آئی ایف سر کوئی پلان کر رہی ہے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کی یا ڈی چوک پر دھرنا دینے کی؟ ایسا ہے کہ پارلیمان کی اہمیت اس وقت تک رہتی ہے جب فیصلے پارلیمان کے اندر ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے, ماضی قریب میں دیکھ لیجئے جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں, کیا اس میں کوئی بھی چیز پارلیمان کے اندر ہوئی ہے؟ تو جب پارلیمان کے اندر یہ معاملات نہیں ہوں گے, اعتماد میں نہیں لیا جائے گا, پھر اس کے نتیجے اسی طرح سے ہوتے ہیں. اور یہ مولانا کا کوئی پہلا سٹیٹمنٹ نہیں ہے. اس سے پہلے سندھ کے دورے پہ جب تھے تو بھی اسی طرح کے اس سے ملتا جلتا بیان ہی تھا, حکومت کو وارن کر رہے تھے.
اس وقت آپ نے جو ہے ایک بارڈر تو آپ کا جو ہے نا مشکل سے مشرقی بارڈر ٹھنڈا ہوا ہے، آپ نے مغربی بارڈر جو ہے نا وہ گرم کر لی ہے. پنجاب میں جو ہے الگ سے پرابلم ہے، 5,000 کے قریب جو ہے نا لوگ گرفتاریاں ان کی ہو گئی ہیں. باقی ہلاکتوں کی اطلاع اور ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر بلوچستان کے حالات کیا ہیں، خیبر پختونخوا کے حالات کیا ہیں. تو اس طرح کے جب معاملات ہوں گے تو پھر بے چینی تو پھیلے گی نا. بے چینی کا عوام میں بھی ہے، سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ہے. تو سیاسی لیڈر اس کا اظہار کرتے ہیں اور اس کا پھر طریقہ کار تو الٹیمیٹلی وہی رہ جاتا ہے کہ پھر معاملات جو ہے اسلام آباد کی طرف آئیں. تو مطلب سر یہ پلان میں ہے کہ JUIF جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف آ سکتی ہے؟ یہ تو سوچ کافی عرصے سے ہے، کافی عرصے سے موجود ہے، مگر وہ درمیان میں کچھ اوروں نے جو ہے نا وہ کہا کہ جی ہم آئیں گے. تو ہم نے کہا چلے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو پھر کیا ہوگا. وہ پھر آئے نکل گئے یا پھر اس کے بعد آئے نہیں. تو پھر جب ہم آئیں گے تو پھر دنیا دیکھے گی. اچھا، اور سر یہ آپ کب تک دیکھ رہے ہیں کہ آپ اسلام آباد کی طرف مولانا صاحب آنے کا اعلان کریں گے؟ یہ کب تک آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں؟ ایسا ہے کہ مولانا صاحب کوئی بھی فیصلہ اکیلے میں نہیں کرتے. جماعت کو اعتماد میں لیتے ہیں، جماعت کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر جماعت کے ادارے فیصلہ کرتے ہیں. تو جب مولانا صاحب اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتے تو میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں. میں تو عام ورکر ہوں. لیکن سینیٹر صاحب اگر آپ اسلام آباد کی طرف آتے ہیں، مولانا صاحب مشاورت کے ساتھ اگر فیصلہ کرتے ہیں تو پھر آپ کی نظر میں مطالبات کیا ہوں گے؟ وہی کہ دوبارہ انتخابات ہوں پارلیمنٹ کے حوالے سے، مینڈیٹ کے حوالے سے جو آپ کے تحفظات ہیں؟ دیکھیے مینڈیٹ تو جعلی ہے. یہ ہم نے بعض جگہوں پہ اسٹیبلش بھی کر لیا ہے اس بات کو. آپ بلکہ اگر فارم 45 چاہیے، فارم 45 ایسے بھی بنے ہوئے ہیں جو جنرل الیکشن سے پہلے کی ڈیٹ میں، وہ بھی بنا کے جو ہے نا ان کے اوپر ڈیٹس ہیں اور وہ مختلف پولنگ اسٹیشنز کے ہیں اور سب پہ ڈیٹ وہ جنرل الیکشن سے پہلے کی بھی ڈالی ہوئی. تو جب معاملات اس طرح کے ہوں گے پھر آپ کے پارلیمان پہ کوئی کیا اعتبار کرے گا؟ پھر آپ کے یہاں جو امن امان کا مسئلہ ہے 2 صوبوں میں خاص کر، یہ کس وجہ سے ہے؟ اس کے پیچھے ریزنز یہ ہیں کہ وہ عوام اپنے لوگوں پہ جو نمائندے جو بظاہر الیکٹ ہو کے آئے ہیں ان پہ اعتماد نہیں رکھتے ہیں، وہ اپنا ان کو نمائندہ نہیں سمجھتے ہیں. تو کم از کم اس حد تک چھوڑ دیا جائے کہ ہم اپنے لوگ خود الیکٹ کر سکیں اور وہ اپنے فیصلے کر سکیں. ہم دستور کے مطابق آگے بڑھنا چاہتے ہیں، مگر کہ دستور کے مطابق نہیں بڑھنے دیا جاتا پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر دوسرے طریقے شروع ہو جاتے ہیں، لوگ دوسرے راستے اختیار کر لیتے ہیں. نہیں سینیٹر صاحب، یہ 8 فروری 2024 سے پہلے کی تاریخ کے فارم 45 ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور دوسرا اگر سر یہ فارم 45 موجود ہیں تو آپ وہاں ایک دفعہ یہ کوئٹہ کے حلقے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئٹہ سریاب کے حلقے کا میں بتا رہا ہوں، اس میں جو ہے وہ بائی الیکشن ایک دفعہ آرڈر ہوا ہے، ٹریبونل نے آرڈر کیا ہے، اس میں ری پول کا آرڈر کیا ہے، سپریم کورٹ نے اس کو مینٹین کیا ہے اور وہ جنوری 2025 میں جو ہے اس کا الیکشن ہوا اور اس کی جو ڈیٹ جلی ہوئی ہے 20 پولنگ اسٹیشنز پہ وہ جنوری 2024 کی ڈلی ہوئی ہے. یعنی اس فارم 45 کو کم از کم 2 لوگ جو ہے وہ سائن کرتے ہیں اور 20 اسٹیشنز پہ، اور وہ یعنی 40 لوگوں نے ایک ہی تاریخ میں یعنی جنوری 2024 کی تاریخ میں سائن کیا. کیا ایسا ممکن ہے؟ اگر آپ کو چاہیے آپ کو بھجوا دیتے ہیں اس کی سرٹیفائڈ کاپی. سر اور اس حلقے سے کون کامیاب ہوا ہے؟ اس حلقے سے امیدوار کون ہے سر؟ اس حلقے سے جو ریٹرن کینڈیڈیٹ ڈکلیئر ہوا اس نے جو ہے وہ باقی ریمیننگ پولنگ اسٹیشن سے اس کے 500 ووٹ بھی نہیں تھے اور ان 20 پولنگ اسٹیشنز پہ اس کو ہزاروں ووٹ دلوا کے اس پہ پیپلز پارٹی کا امیدوار کامیاب ہوا. نام لینا مناسب نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس جواب دینے کے لیے موجود نہیں ہے، ورنہ میں نام بھی بتا دیتا ہوں. اگر آپ کو وہ 45 چاہیے تو میں بھجوا سکتا ہوں. نہیں لیکن کامران صاحب یہ اگر معاملہ سر اتنا کلیئر ہے تو آپ نہیں سمجھتے سر کہ عدالت کے سامنے کم سے کم یہ تو فارم 45 رکھے جا سکتے ہیں؟ رکھ دیے ہیں، ایگزیبٹ کرا دیے، 2 مہینے سے 3 مہینے سے ریزرو پڑا ہوا. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اب یہ جو خیبر پختونخوا کا آپ نے ذکر بھی کیا، آج بھی وزیر اعظم کی قیادت میں ایک اجلاس بھی ہوا، اس میں CM صاحب نے شرکت نہیں کی، اپنا ایک نمائندہ انہوں نے بھیجا تھا. سر خیبر پختونخوا کے حالات آپ کیا دیکھ رہے ہیں نئے CM کے بعد، اور جو JUIF کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے چیلنج کیا اس الیکشن کو، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں مولانا صاحب کا انپٹ شامل تھا یا صوبائی قیادت کا یہ فیصلہ تھا؟ ایسا ہے کہ میں خود اس وقت موجود نہیں تھا، ملک سے باہر تھا، پرسوں تک ملک سے باہر تھا.
تو میں جب کل آیا ہوں پرسوں اور کل کی درمیانی رات جو 15 اور 16 کی درمیانی رات میں آیا ہوں، پھر اس کے بعد میں نے آ کے فیکٹس جو ہے نا وہ معلوم کیے ہیں. فیکٹس جو معلوم ہوئے ہیں، کیا قانونی راستہ اختیار کرنا کوئی غلط بات ہے؟ ایسا ہے کہ پہلا استعفیٰ جو ہے گنڈاپور صاحب کا وہ تو قانونی نہیں تھا نا، جب دوسرا استعفیٰ دیا. تو یہ جو اجلاس اسپیکر صاحب نے بلایا تھا پہلے استعفے کے بعد بلایا تھا، جب ایک چیز غیر قانونی تھی اور سب اس کو مان رہے ہیں، اس بات پہ کہ مولانا صاحب یا مولانا کی جماعت عدالت کیوں گئی، اس پہ تو سارے ڈھول پیٹ رہے ہیں. مگر کسی نے یہ سوچا ہے کہ وہ غیر قانونی استعفے کے نتیجے میں جس کو اس کو دوبارہ نیا استعفیٰ دینا پڑا، اسپیکر نے کیا جخ ماری ہے؟ اس نے جخ یہ ماری ہے کہ اسی طائب شدہ جس میں عمران خان کی کہانی درج ہے، اس استعفے کی روشنی میں جو ہے اس نے اجلاس بلوایا تھا. تو کیا وہ قانونی تھا؟ اور کیا عدالت جانا کوئی بری بات؟ عدالت گئے، عدالت نے ایک فیصلہ کیا ہمارے سر آنکھوں پہ، مگر انٹرپریٹیشن تو ریکوائرڈ تھی نا اس کی. اچھا ٹھیک ہے، لیکن کامران صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ الیکشن سے پہلے جب آپ ہی سے گفتگو ہو رہی تھی اور دیگر رہنماؤں سے بھی، تو وہ ایون وفاقی وزراء یہ سمجھتے تھے اور انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی صاحب کے خلاف مختلف جو مقدمات ہیں وہ سی ایم نہیں بنیں گے. آپ نے بھی فرمایا تھا کہ یہ شاید پی ٹی آئی کے آخری سی ایم ہو گنڈاپور صاحب. اور پھر کچھ اس طرح کی خبریں بھی آئیں کہ مولانا صاحب سے بھی تعاون جو ہے وہ مانگا گیا تھا اور مولانا صاحب کو گورنرشپ کی پیشکش بھی کی گئی تھی کہ وہ ساتھ دیں. کیا سر یہ حقیقت ہے کہ آپ کو کوئی پیشکش ہوئی تھی صوبے کے اندر؟ مولانا صاحب کا قد گورنر صاحب سے بہت بڑا ہے اور معذرت کے ساتھ اس بات پہ وہ اگر ان کو گورنر کی پیشکش ہوگی تو ہم اس بات پہ نہیں مانتے کہ مولانا گورنر بنے. تو نہ ایسی کوئی گورنرشپ کی وہ ہوئی ہے. کسی نے کسی کو خواب میں نظر آیا کہ ان کو سی ایم شپ کی آفر ہوئی ہے، کسی کے خواب میں آیا کہ ان کو گورنرشپ کی آفر ہوئی ہے. نہ ان کا خواب، جن کا خواب جو ہے سی ایم شپ کے حوالے سے تھا وہ بھی غلط تھا، جن کا گورنر کے حوالے سے تھا وہ خواب بھی غلط تھا. نہ کوئی ایسی آفر ہوئی ہے. انفیکٹ ایسا تھا کہ جس رینک میں ہم بیٹھے ہیں خیبر پختونخوا میں، ہم تو الیکشن نہیں جیت سکتے تھے، مگر ایک جمہوری عمل ہے کہ آپ نے کنٹیسٹ کرنا ہے. اس نے جمہوری عمل کے لیے پیپر فائل کیے ہیں، نہ صرف ہم نے فائل کیے ہیں بلکہ مسلم لیگ نون نے بھی فائل کیے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے جو کچھ وہاں پہ ہوا ہے، وہ پہلا استعفیٰ تو اس میں جو کہانی تھی اس کو تو مانتے ہیں نا کہ غلط تھا استعفیٰ. تو جو غلط کام کے نتیجے اجلاس بلوایا گیا یا غلط، ایون گنڈاپور نے خود بھی مان لیا، پھر اس کے بعد ہاتھ سے لکھ کے بغیر کہانی والا لطیفہ نہیں استعفیٰ بھجوایا، ویسے تو لطیفہ ہی تھا. تو اس کو اس نے خود بھی مان لیا. تو یہ ذرا معلوم کر لیجئے کہ اسپیکر نے جو اجلاس بلوایا تھا پہلے استعفے کے نتیجے میں بلوایا تھا یا دوسرے استعفے کے نتیجے میں، یہ جب آپ معلوم کر نہیں سر، میں آپ سے یہ جو پیشکش کا سر ذکر کر رہا تھا، یہ میں مولانا صاحب کے لیے نہیں کہہ رہا تھا، یہ اوور آل جے یو آئی ایف کے لیے کہہ رہا تھا کہ شاید مولانا صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ اپنا گورنر بنوا دیں. نہ اب گورنرشپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی کندی صاحب ہیں، ہمارے محترم ہیں، بھائی ہیں. وہ جب تک جو ان کا پیپلز پارٹی وفاق میں ہے یا نون کے ساتھ ہے وہ ان کو مبارک ہو. ہم کسی کو اس طرح سے ہٹا کے جو ہے اس کی جگہ پہ نہیں آنا چاہتے. اسی طرح سے ہماری جب وہ طاقت ہی نہیں ہے، جب اتنے بڑے ہاؤس میں جو ہے ہم کو بھی ہمارے پاس 18 لوگ ہیں اور ہم کو اپنے ساتھ کم از کم جو ہے نا 20-22 لوگ اور چاہیے جو اگر اپوزیشن جماعتیں مل بھی جائیں. تو اس مفروضے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ مولانا جیسے زیرک آدمی سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے سی ایم شپ جو ہے نا ہمیں دے دیجیے تاکہ وہ دوسروں کے ہاتھ میں بلیک میل ہوتا رہے. چل ٹھیک ہے سینیٹر، شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حسن مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. نئی میدر پنجوتا صاحب اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ کل جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک لفظی جنگ جاری تھی، جو اختلافات سامنے آ رہے تھے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کا ایک اہم فیصلہ سامنے آیا کہ کل سی کا اہم اجلاس کراچی میں ہونے جا رہا ہے. اب اس میں کیا ایجنڈا ہوگا، کن نکات پر غور ہوگا، ہم جو ملاقات ہوئی ہے کل پرائم منسٹر صاحب سے اس پر بھی گفتگو کریں گے. سید حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو جو سی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سر کیا سٹیٹس ہے ابھی اختلافات کے حوالے سے اور ایجنڈا آپ کی نظر میں کیا ہوگا سی کا؟ بہت شکریہ نادر بھائی. سی کا ہمارا جو ایجنڈا ہوگا وہ تو یقیناً جو کرنٹ صورتحال ہے ملکی،
جغرافیائی صورتحال اور ہمارے اندرونی لا اینڈ آرڈرز اور جو پولیٹیکل پنجاب کے اندر صورتحال بنی ہوئی ہے، یقیناً وہ سر فہرست ہوں گی، اور اس کے علاوہ جو دیگر پارٹی کے امور ہیں یا آئندہ کا جو لائے عمل ہے ہمارا چلنے کے حوالے سے، بلدیاتی انتخابات بھی اس میں ڈسکس ہوں گے، یہی چیزیں ہوں گی مین۔ نہیں، چلنے کے حوالے سے سر مطلب حکومتی اتحاد کے ساتھ چلنے کے حوالے سے فیصلہ بھی ہوگا کہ چلنا ہے یا نہیں چلنا؟ یقیناً اس پہ بھی غور ہوگا، ہمیں اس میں جو ہم پنجاب چیپٹر کے لوگ ہیں ہمیں ضرور سنا جائے گا، ہمارے تحفظات جو ہیں وہ بھی ہم ان کے سامنے رکھیں گے پارٹی قیادت کے، اور یقیناً پھر اس پہ جو بھی پارٹی قیادت کا فیصلہ ہوگا چلنا تو اس کے مطابق ہی ہے، لیکن ہم ضرور وہ تحفظات بھی رکھیں گے اور وہ سننے بھی جائیں گے، غور بھی کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن حسن مرزا صاحب، پنجاب کی جو قیادت ہے وہ اپنی مرکزی قیادت کے سامنے کیا تجاویز رکھنے جا رہی ہے؟ آپ کو کیا پنجاب کے اندر ماحول نظر آ رہا ہے ابھی بھی؟ دیکھیں، پنجاب کے اندر جو ماحول جہاں تک تعلق ہے پنجاب حکومت کا اور پیپلز پارٹی کا اتحادی ہونے کا، ہمیں کبھی بھی ان کی طرف پازیٹیو وائبز نہیں آئیں، کبھی بھی ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوا کہ ہم حکومت کا حصہ ہیں اور حکومت جو ہے وہ ہم مل کے چلا رہے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ ایسے ہی فیل ہوا ہے کہ ہمیں آرتھوپیڈک کی ضرورت رہی ہے، جس پہ توڑنے کی بات ہوتی ہے، کبھی مطلب اس قسم کا بیہیویئر ہے، تو وہاں پہ آپ صورتحال کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ وہ خود خائف ہیں، ڈرے ہوئے ہیں کہ پنجاب کے اندر ہمارے پاس بڑی کم سپیس ہے، پہلے ہی تحریک انصاف جو ہے وہ اتنی مضبوط ہے، پھر اگر پیپلز پارٹی بھی مضبوط ہو گئی تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ لاہور سے وہ سیٹیں نہیں جیت سکے، دوسرے پنجاب کے اندر ان کے جو حالات ہیں وہ ساروں کے سامنے ہیں، ہر وقت قوم 47 کا شور جو ہے وہ سنائی دے رہا ہوتا ہے۔ وہ پیپلز پارٹی کو کیسے وہ جگہ دیں گے کہ مزید جو ہے وہ ان کے لیے مشکلات ہوں؟ نہیں تو حسن مرزا صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی مقبولیت سے ڈری ہوئی ہے؟ نہیں، پی ٹی آئی کی مقبولیت سے تو شاید وہ خائف ہوں ہی، کیونکہ وہ ان کے مخالف ہیں۔ وہ پیپلز پارٹی سے بھی خائف ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو ویژن ہے یا جس طرح سے پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ فیصلے لیتی ہے یا ان کی سیاست جو ہے اس کا وہ ایک عوامی طرز پہ سیاست کرتے ہیں، تو اگر یہ چیزیں ہی رہیں تو اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے یا پی ٹی آئی کے مقابلے میں اگر کوئی آتی ہے تو پھر وہ سیکنڈ آپشن لوگوں کے لیے پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این اب نہیں ہے۔ پی ایم ایل این تو اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہی ہے، اس کے اتحادی اس سے ناراض ہیں، آپ دیکھ لیں ٹی ایل پی کے ساتھ اس کی لڑائی ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ اس کی لڑائی ہے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اس کی لڑائی ہے، اے این پی کے ساتھ ان کی لڑائی ہے، کاشتکاروں کے ساتھ ان کی لڑائی ہے، ہر چیز میں میں ہو رہی ہے، میرا پانی، میری مرضی، میرا پیسہ، میری زمین۔ یہ کوئی چیز ہے کرنے والی؟ حکومتیں اس طرح تھوڑی چلتی ہیں، وہ تو سب کو ساتھ لے کے چلتی ہیں۔ لیکن حسن مرزا صاحب، یہ جو ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا، پھر کچھ رہنماؤں کی ہم نے گفتگو بھی سنی، یہ جو لاہور میں بلاول ہاؤس کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو بیانات آ رہے تھے، اس پر مریم اورنگزیب صاحبہ کا ہم نے بیان سنا تھا، انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے؟ کیا واقعی سیکیورٹی واپس لی گئی ہے؟ کیونکہ صوبائی حکومت تو ڈینائی کر رہی ہے۔ لیکن یہ شکوہ شکایت ہماری طرف سے نہیں ہوا کہ ہماری سیکیورٹی واپس لے لی گئی، ہمیں تو خبر سے پتا چلا کہ ہمارے وہاں پہ جو سیکیورٹی کے لوگ تھے وہ 2-3 دن سے نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے یا بلاول ہاؤس کے کسی ترجمان نے یہ خبر بریک نہیں کی، کسی نجی ٹی وی نے یہ خبر بریک کی جس پہ ہمارے جیالوں کو پتا چلا، تو وہ وہاں پہ گئے اور وہاں پہ پولیس نہیں تھی۔ اس پہ پنجاب حکومت کی طرف سے ایک تردیدی بیان آیا کہ ایسی چیز نہیں ہے،
وہ لوگ جو ہیں وہ ان کی تبدیلی ہوتی ہے اور وہ گئے ہیں تو دوسروں نے جوائن نہیں کیا. اس میں رانا ثناء اللہ کا موقف بھی آیا کہ ملک کے اندر یا صوبے کے اندر حالات اس قسم کے تھے کہ فیصل آباد کی پولیس بھی جو ہے وہ ادھر مرید کے تھی اور باقی ساری بھی. پیپلز پارٹی کا یہ نہیں ہے. ہماری تو ہمیشہ ہم نے اپنی قیادت کی سیکیورٹی بھی خود کی ہے, ہمارے کارکنوں نے جانیں دی ہیں. جب بی بی شہید ہوئی اس کے ساتھ بھی ہمارے کارکن شہید ہوئے, کوئی بھی پولیس اہلکار شہید نہیں ہوا. اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں جتنے بھی سیکیورٹی ہے وہ ہماری اپنی ذاتی ہوتی ہے اور ہمارے کارکنان ہوتے ہیں, تو وہ ایشو نہیں ہے. لیکن ان کی وہ جو ایک سوچ ہے, ایک چھوٹی اور محدود سوچ جو ہے کہ ان کو اس طرح شاید ہم ٹارچر کر سکتے ہیں یا اس طرح سے انہیں تنگ کیا جا سکتا ہے, شاید وہ ہو. اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. بس ٹھیک ہے, انہوں نے کہہ دیا نہیں ہے تو نہیں ہوگی. ہمارا ایشو یہ ہے ہی نہیں. ہماری ان کے ساتھ جو ایک فکری لڑائی ہے, جو ایک اختلاف رائے ہے, جو ایک ایشوز بیسڈ پالیٹکس ہے, وہ ہماری ہے. اس پہ ہم وہ کچھ بھی کرتے رہے, سیکیورٹی واپس لے لیں, وہ ایشوز کی بات ہم وہ کرتے رہیں گے, وہ تو ہم نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے. لیکن نذر مرزا صاحب, کل جو مولانا صاحب کا ایک بیان تھا جس میں انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ اہمیت کھو چکی ہے اور اسلام آباد جانے کی تیاری کریں, کچھ اور بھی ان کے بیانات تھے. یہ کیا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں؟ مولانا صاحب نے بڑی سخت تنقید کی ہے کل. دیکھیں, مولانا صاحب کا تو پہلے بھی یہی طرز سیاست رہا ہے. وہ 5-6 مہینے کے بعد وہ یہ ایکسرسائز کرتے ہیں اور انہیں کرنی بھی چاہیے. ان کو اپنے کارکنوں کو بیچنے کے لیے اور ہے کیا. وہ گورنمنٹ پہ تنقید بھی نہ کریں, وہ حکومت کا حصہ بھی نہ ہو, تو پھر وہ کیا گھر تو نہیں سیاست بیٹھ سکتا. مولانا صاحب کے ساتھ جو رویہ اور جو تعلقات تحریک انصاف نے رکھے آپ کے سامنے ہے. پھر جب انہیں ضرورت پڑتی ہے وہ مولانا صاحب کے قریب بھی ہو جاتے ہیں. مولانا صاحب جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرتے ہیں. لیکن ایک چیز خوش آئند ہے کہ وہ ایک سیاسی سوچ رکھنے والے بڑے زیرک انسان ہیں اور انہوں نے کبھی بھی جو ہے وہ احتجاج کو کوئی ذاتی دشمنی نہیں بنایا. انہوں نے ہمیشہ احتجاج ریکارڈ کروائے ہیں. وہ کسی کے لیے وبال جان نہیں بنے. اور اب کی بار بھی وہ انشاءاللہ تعالی, میں تو یہ سمجھتا ہوں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے کہ ان کا پازیٹیو موو ہوگا. وہ آئیں گے, وہ یقیناً ایشوز کی بات کریں گے, وہ یقیناً احتجاج کریں گے. وہ کوئی عسکری یا تخریبی ان کا ذہن نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے حسن مرزا صاحب, بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین, مرزا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب کل جو سی سی کا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو وفاقی حکومت ایک اتحادی حکومت ہے اس اتحاد کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے, یا پنجاب حکومت سمیت جو مجموعی طور پر ملک کی صورتحال ہے اس حوالے سے گفتگو ہوگی. اور پنجاب کی جو قیادت ہے وہ اپنی تجاویز بھی مرکزی قیادت کے سامنے رکھے گی اور اس کے بعد قیادت نے فیصلہ کرنا ہے کہ وفاقی حکومت کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا. اس حوالے سے سی سی نے فیصلہ کرنا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.